नाजरीन आदाब। निदा फाजली साहब का नाम जदीद उर्दू शायरी में बहुत ही अहम नाम है। आज निदा फाजली साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे जदीद उर्दू शायरी, फिल्म और फिर मुशायरे के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। निदा फाजली साहब, आपने हमें वक्त दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस ज़माने से जिस ज़माने में आपने अपनी शायरी शुरू की होगी। उस वक्त का माहौल किस तरह का था? माहौल की बात नहीं कीजिए, बल्कि यूँ कहिए कि हम सब सियासत के चक्रव्यूह में एक बेजान पुर्जे की तरह से हैं। जानवरों की तरह से चरवाहे आते हैं अपने हाथ में लकड़ी लिए हुए, लकड़ी पे नाम लिखे होते हैं अलग अलग, और उस लकड़ी से भेड़ों को इकट्ठे करके इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली स्पीच की थी पार्लियामेंट में, और ये कहा था कि पाकिस्तान बन गया है, अब इस इलाके में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनको पूरे हक है यहाँ रहने का। सवाल ये उठता है एक कॉमन मैन की हैसियत से, अगर यही सेकुलरिज्म और यही टॉलरेशन हकीकत था तो इस हकीकत का इज़हार 47 से पहले क्यों नहीं किया गया? अगर किया जाता तो लाखों की ज़िंदगियाँ बच जाती और लाखों भेड़ों की तरह से इधर से उधर और उधर से इधर बेमकानी का शिकार नहीं होते। सवाल ये है, हमारे इतिहास, हमारी तारीख दोगली है। हम अकबर आज़म की बात करते हैं, पंडित नेहरू भी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद करते हैं। उनकी सेकुलरिज्म की बात होती है, जोधाबाई की बात होती है, दीन इलाही की बात होती है, लेकिन उस आदमी के अहद में जितनी जंगें हुई थी और जंगों में जितने आदमी मारे गए थे उनका जिक्र नहीं है। आपके अशोक, सम्राट अशोक कहे जाते हैं, कालिंगा के वार में जो कम से कम 3 लाख मारे गए थे, उनकी लाशों से गुजर कर वो महात्मा बुद्ध के नॉन वायलेंस में आए थे। सवाल ये है कि आज भी हम सद्दाम और बुश को जानते हैं। इन सद्दाम और बुश दो जो खूंटे हैं, उनके बीच में जो 3 लाख बगदादी मारे गए हैं, उनकी फहरिस्त न मेरे पास है न आपके पास है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं भी इसी तरह से सियासत के चक्रव्यूह में एक बेजान पुर्जे की तरह फिट था। मुझे इन द ईयर 64-65 माई फैमिली सडनली डिसाइडेड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान। वजह थी कॉम्युनल राइट्स। मैं उस ज़माने में MA फाइनल कर रहा था। मैंने सोचा कि ज़मीन की तब्दीली मसाइल का हल नहीं है, और मसाइल मेरी नज़र में उस ज़माने में न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे। मसाइल सिर्फ इंसानी थे। उस इंसान से ताल्लुक़ रखते थे जिसको गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब कहना चाहते थे कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब आदमी एक लंबा सफ़र तय करके इंसान बन जाता है तो माँ बाप के दिए हुए नाम को भूल जाता है। फिर वो महात्मा बुद्ध बन जाता है, फिर वो डॉक्टर लोहिया बन जाता है, फिर वो महावीर बन जाता है। मसलन ये कि इंसान बनने का मामला ये है कि यूँ समझिए कि इंसान बनने के बाद आपकी बिरादरी बहुत फैल जाती है। ये वो बिरादरी है जिसको हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कण कण में नारायण व्याप्त है। जब कण कण में नारायण व्याप्त है
ذرے ذرے میں خدا کا ظہور ہے تو سونیا جی کی اٹلی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے. اور قرآن حکیم میں جب یہ کہا گیا ہے کہ رب العالمین تمام عالموں کا خدا ہے تو تمام عالموں میں تو ہندوستان بھی ہے جی اور بغداد بھی یہ بھی ہے. الوی صاحب یہ تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا ہوگا ظاہر ہے اس وقت ترقی پسند تحریک کا بہت زور رہا, اس کے بعد جدیدیت رہی, آپ نے اپنے آپ کو سوری فار انٹرپشن, سیاست جانے اور انجانے, آپ کے چاہے یا انچاہے, موہنگلی یا ان موہنگلی, آپ کے گھر میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کی شخصیت کے بنانے میں شامل ہوتی رہی ہے, ہوتی جائے. لیکن سر ایک تخلیق کار کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تخلیق کار کا یہ ادھر عمل ہے کہ اورنگزیب کے پیریڈ میں ولی دکنی کا یہ شعر ہے کہ مفلسی سب بہار ہوتی ہے, مرد کا اعتبار ہوتی ہے. کیا اس زمانے کی اکنامکس سے اس شعر کو الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب غالب یہ کہتا ہے کہ جب مہابھارت میں ارجن کے سنکوچ کو دیکھتے ہوئے جب بھگوان کرشن سے سوال پوچھا ارجن نے کہ سر رشتے دار ہیں تو میں کیوں لڑوں ان سے, تو بھگوان کرشن نے وراٹ درشن دیے تھے اپنے, اور ارجن کے سنکوچ نے دیکھا کہ بھگوان کرشن کے اندر پورا آسمان ہے, پوری دھرتی ہے, پورا برہمانڈ ہے, یونیورس ہے. تو غالب چلایا تھا جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. تو پولیٹکس ہو جو ہے, قرآن حکیم ہو یا بائبل ہو یا گیتا ہو یا کوئی بھی گرو گرنتھ صاحب ہو, اپنے عہد کے سیاسی, معاشی, تہذیبی اتار چڑھاؤ سے جڑے ہوئی کتابیں ہیں. جی بالکل, یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. لیکن جب سیاست اس طرح کی ہو رہی ہو, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا 47 کا, اور 47 میں اتنے لوگ مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں, نوٹ 47 میں 64-65 کی بات کر رہا تھا. تو یہ اس وقت جو تخلیق کار ہے اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تخلیق معلق نہیں ہوتی. جی میں آپ کے بات پھر کاٹ رہا ہوں, معلق نہیں ہوتی, تخلیق جڑی ہوئی ہوتی ہے. لفظ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, قرآن حکیم پڑھ کے دیکھیے کہ عہد بعہد آیتیں آ رہی ہیں, اس عہد کے حالات جو ہیں وہ آیتوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. جیسے میں نے کہا آپ سے کہ میں سیاست کے ہاتھ کا ایک کھلونا رہا ہوں. مجھے میری شاعری کی ابتدا اور میری فیملی سے الگ ہونے کی تاریخ دونوں ایک ہیں. میں اس زمانے میں وکٹوریہ کالج کہا جاتا تھا وہ کالج, وہاں پڑھتا تھا میں. اس کے سامنے ایک مندر تھا, میں سائیکل سے جاتا تھا. وہاں پر سور داس کا ایک بھجن گاتا تھا وہ مارننگ میں, اور بھجن یہ تھا کہ مدھوبن تم کت رہت ہر میرے ویوگ شام سندر کے ٹھاڑے کیوں نہ جلے, کون کاج کھڑے رہے بن میں کیوں نہ اوکٹی پھرے. رادھا کرشن کے ویوگ کو, کرشن سے جدائی کو شیئر کر رہی ہے پیڑوں سے, پودوں سے. یہ وہ پیریڈ ہے تاریخ کا جبکہ انسان, پہاڑ, ندیاں, پیڑ, پنچھی, جانور اور آدمی ایک ہی خاندان کے مختلف ممبرز تھے. اچھا فاضلی صاحب, اب بات کرتے ہیں تھوڑی فلمی دنیا کی اور اردو کی. اچھا جی, فلمی دنیا میں آپ نے بہت اچھی غزلیں بھی لکھی ہیں, جیسے ہوش والوں کو خبر کیا, بے خودی کیا چیز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلمی دنیا میں اردو کے مستقبل کو لے کے کچھ دیکھیں اردو کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں. جی کل میں نے مشاعرے میں کہا تھا, 14ویں صدی کا ذکر کیا تھا.
اور 14ویں صدی میں امیر خسرو کی بات کی تھی. امیر خسرو کا ایک دعا بھی سنا تھا جی. خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ, تن میرا من پیو کا دونوں بہے ایک رنگ. خسرو رین کیا ہے, سہاگ کیا ہے, یہ 14ویں صدی ہے. اس وقت اس بھاشا کو ہندوستانی کہا جاتا تھا, جو آگے چل کر ہندی اور اردو کے ماڈرن روپ ہوئے. بھاشا کے 2-3 چہرے ہوتے ہیں ہر زبان کے. ایک ملا کا ہوتا ہے, ایک مولوی کا, پنڈت کا ہوتا ہے, اور ایک کامن مین کا ہوتا ہے. ملا کہے گا میں اپنی رہائش گاہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں. اسی کو پنڈت کہے گا میں اپنے نواس کے لیے پرستھان کر رہا ہوں. سڑک پہ رکشہ چلا رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کما رہا ہے. وہ صرف اتنا کہے گا آپ کے سامنے آ کر کہ میں گھر جا رہا ہوں. یہ میں گھر جا رہا ہوں جو ہے یہ 3/4 ہندوستان ہے. جب تک اس 3/4 ہندوستان کو اس کی زبان نہیں ملے گی, جبکہ زبان کو ملا اور پنڈت کے انکش سے باہر آزاد نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ زبان, یہ 3/4 ہندوستان جو مہاشویتا دیوی کے ناول میں قید ہے, جو پریم چند کے ہوری کے روپ میں قید ہے, جب تک یہ آزاد نہیں ہوگا ہمارے ہاں زبان کا تصور بھی سیکولر نہیں ہو پائے گا. ندا فاضل صاحب, ایک آخری سوال. آپ مشاعرے کے سلسلے میں تقریباً ساری دنیا میں آپ گھومنے جاتے ہیں. مشاعرے کی صورتحال ہندوستان سے باہر کچھ مختلف ہے یا سب جگہ بالکل ایک جیسی ہے؟ آڈینس آپ کے دلی کا ہو یا امریکہ کا ہو یا کینیڈا کا ہو یا جرمن کا ہو, ہر جگہ ایک سا آڈینس ہے, ایک سا آڈینس ہے. سوال یہ ہے کہ شعر کہنا اور شعر کو پیش کرنا دو الگ آرٹ ہے. جب تک یہ اس کو نہیں سمجھا جائے گا آپ اپنے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. امریکہ ہو یا دلی ہو یا وہ ہو, اور سوال یہ ہے کہ جب تک آپ زبان کو, یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سمجھیے کہ ورڈسورتھ کالج کے پیریڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کہتے تھے کہ عام آدمی کی زبان, لیریکل بیلٹ میں کہتے ہیں عام آدمی کی زبان ہی طاقتور زبان ہے. یہ وہی بات ہے جو مولوی عبدالحق کہتے تھے, یہ وہی بات ہے جو خواجہ حسن نظامی کہتے تھے, یہ وہی بات ہے جو آرزو لکھنوی نے سریلی بانسری لکھ کر بتائی تھی. انہوں نے کوشش کی تھی ایک ایسا مجموعہ تیار کرنے کی کہ وہ بھاشا جو عام آدمی کی بھاشا ہے اس بھاشا کے ساتھ چلے. اور وہ بھاشا میں یہ تھا کہ انہوں نے عربی اور فارسی دونوں کے الفاظ کو الگ کر کے ایک بھاشا ایوالو کرنا چاہی تھی. اور اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بھیگے ہوئے بالوں سے جو جھٹکا پانی, جھوم کے آئی گھٹا, ٹوٹ کے برسا پانی. اب سوال یہ ہے کہ غالب کے عہد میں مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے. زبان یہ ایک خاص طبقے کی زبان ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا اس طبقے سے آزاد کرائیے زبان کو سڑک پہ لائیے, عام آدمی کے قریب لائیے. ناظرین, یہ تھے ندا فاضل صاحب جن کی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں. زبان کے حوالے سے ندا فاضل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ زبان کو یہ خاص طور سے خاص طبقہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے اس سے آزاد کروائیے اور عام لوگوں کی زبان بنائیے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عام لوگوں کی زبان عام لوگوں کی ہی ہوتی ہے اور عام لوگوں کی زبان ہی زندہ رہتی ہے. اس بار ہم نے آپ کی ملاقات ندا فاضل صاحب سے کروائی. اگلی بار پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. ندا فاضل صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ.